हमारे वजीर आजम के लिए दो ही ऑप्शंस रहते हैं, माफी मांगे इस हाउस से कि मैंने गलत फैसले किए हैं, मुझे माफ कीजिए, अब हम सब मिल के काम करें, या हमारा वजीर आजम इस्तीफा दे, घर चले जाए और किसी काबिल अफराद को ये काम सौंपा जाए। पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान को मैंडेट दिया है, इस्तीफा नहीं देंगे। क्या बात है, किस बात की मूली है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। असेंबली के इजलास पर जाएंगे, बजट पास हो गया, बड़ी खबरें थी कि शायद नंबर्स शॉर्ट होंगे, पार्टी के लोग उनके साथ नहीं हैं, इत्तेहादी पता नहीं वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे, लेकिन इसका आगाज प्रोग्राम का करेंगे जो कराची में आज स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमला हुआ। 4 दहशतगर्द जिसकी जिम्मेदारी BLA के एक ग्रुप ने कबूल कर ली है, उसकी तस्वीरें उन्होंने अपलोड की, इनकी ट्रेनिंग की तस्वीरें उन्होंने अपलोड की। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो बलूचिस्तान की एक अलहदगी पसंद जमात है, दहशतगर्दों की इस सारी ट्रेनिंग का, लेकिन 10 मिनट ये ऑपरेशन चला। बड़ी ट्रेनिंग और बड़ी तैयारी करके आए हुए थे, चने साथ लेकर आए थे। बहुत जो मैं देख रहा था कि ऐसा लगता था कि वो इस तैयारी के साथ आए कि वहां लोगों को यरगमाल बना कर रखा जाए, लेकिन जो आगे से रिस्पॉन्स आया, जो नौजवान लड़के वहां पर डिप्लॉयड थे, जिस बहादुरी से उन्होंने इस सारे का मुकाबला किया और 10 मिनट के अंदर अंदर सब रैप अप कर दिया, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। हम अमूमन बाकी सबको करते हैं, बट ये जो सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे, जिस किस्म का रद्द-ए-अमल उन्होंने वहां खड़े होकर दिखाया, उसकी तारीफ जैसे मैंने पहले कहा सब कर रहे हैं, और अगर हम नहीं करेंगे तो वो उनके साथ ज्यादती होगी। जो CTT के मुताबिक जो मरने वाले उनके पास से भी बहुत कुछ निकला है। अब देखना यह है कि क्या हिंदुस्तान के साथ जो ताल्लुक की बात की जा रही है, जाहिर है ये इल्जामात माजी में हम पर हिंदुस्तान लगाता रहा, हम हिंदुस्तान पर, लेकिन ये जो एजेंसीज का रोल होता है दूसरे मुल्क में, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं होती। रॉ का अगर पाकिस्तान में रोल है, वो डायरेक्टली आपको ग्राउंड पर कम नजर आएंगे। कुलभूषण यादव रेयर मिसाल मिलेगी आपको जहां कोई बंदा सरजमीन से पकड़ा जाए, वो आप ही की सरजमीन से लोगों को इस्तेमाल करते हैं, उनको फंड करते हैं, उनको पैसे देते हैं। अभी चंद दिन पहले आपने देखा होगा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से मोहम्मद अनवर साहब ने इस बात का एतराफ किया, जी हां हमें हिंदुस्तान पैसे देता था। तो पैसे सिर्फ इसलिए नहीं देते थे कि सिनेमा में जाके फिल्में देखें, अच्छे खाने खाएं, याशी करें, वो इसलिए देते थे कि जो उनकी मर्जी और मकसद की चीजें हैं वो पाकिस्तान में पूरी करें। और ये वो कराची शहर था जहां पर रोज की 10 से 12 लाशें ना गिरे तो खबर होती थी, गिरने की खबर नहीं होती थी। 100 लाशें एक दिन में गिरी हैं। इस इंप्यूनिटी के साथ बंदे कत्ल किए गए थे। लेकिन अब एक चीज का क्रेडिट देना चाहिए, नवाज शरीफ साहब के दौर में ये शुरू हुआ ऑपरेशन, उनकी हुकूमत का क्रेडिट है, उनके साथ जितनी लॉ एनफोर्समेंट है उनका क्रेडिट है कि ये कराची खासकर जो शहर है उसमें सुकून आया, दहशतगर्दी में कमी हुई, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हुई, और आज बड़े अरसे बाद ये वाकया एक और करने की कोशिश की गई, लेकिन वो वाकया भी नाकाम हो गया है। उम्मीद ये करते हैं कि आगे चलकर भी हम मजीद ये जो इस तरह के अनासिर हैं पाकिस्तान में, इनको अपरूट कर सकते हैं और इनको आगे जो ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करने वाले ग्रुप अलल ऐलान पाकिस्तान में बैठकर ये काम करते हैं, उनके खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई होगी। चले आए, आप चलते हैं बजट सेशन की तरफ। बजट पास हो गया कौमी असेंबली में। ये बजट के बहुत सी बातें कही जा रही थी, जरा आपको दोबारा सुनाते हैं आज के सेशन में क्या हुआ। बिलावल साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब आमने सामने किस तरह आए, पहले ये सुनना। हमारे वजीर आजम के लिए दो ही ऑप्शंस रहते हैं, माफी मांगे इस हाउस से कि मैंने गलत फैसले किए हैं, मुझे माफ कीजिए, अब हम सब मिल के काम करें, या हमारा वजीर आजम इस्तीफा दे, घर चले जाए और किसी काबिल अफराद को ये काम सौंपा जाए। पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान को मैंडेट दिया है, इस्तीफा नहीं देंगे। क्या बात है, किस बात की मूली है, इस्तीफा दे दे, नहीं देंगे। अली नवाज अवान साहब, मेंबर कौमी असेंबली तहरीक इंसाफ, बहुत शुक्रिया आपका। मौलाना बख्श चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। चांडियो साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, मैंने आपको बड़ी कोशिश की आपसे रब्ता करने की, जब पता चला कि आप कोविड-19 पॉजिटिव हो गए थे। अब अल्लाह ने बेहतरी की है, मैं बड़ी कोशिश की चांडियो साहब, आपको मैसेज भी किए, रब्ता भी किया, लेकिन अब चूंकि आमने सामने आ गए तो इसलिए अल्लाह आपको सेहत दे और आगे भी ये सेहत कायम रखे। मुसद्दिक मलिक साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब आपका भी शुक्रिया।
آپ سینیٹر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے میں ذرا چانڈیو صاحب آپ سے شروع کرنا چاہتا ہوں, اجازت دیں ذرا میں اپوزیشن شروع کروں. چانڈیو صاحب, بلاول صاحب کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب کے بعد 2 آپشن ہیں, معافی مانگیں اور سب کو ساتھ لے کر چلیں یا استعفیٰ دیں اور گھر جائیں. سر یہ ویسے اپنی اس کے لیے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اب ظاہر آپ کے پاس سندھ میں ایک حکومت ہے, آپ لاک ڈاؤن کر دیں, فرض کریں جو آپ نے کر دیا, ایک سندھ کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم نے لاک ڈاؤن کرنا ہے, ساری اپوزیشن اکٹھی ہو کے کہ نہیں یہ نہیں کریں گے آپ, اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ استعفیٰ دے کے گھر جائیں کیونکہ آپ ہماری بات نہیں مان لیں. یہ کون سی جمہوریت کی منطق ہے جو مجھے ذرا سے میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے پوچھ رہا ہوں, جو اپوزیشن یہ کہ یا تو میری بات مانو یا گھر جاؤ. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. بلاول صاحب کی بات اور اکثر اپوزیشن کی بات حکومت کے حامی لوگوں کو بڑی مشکل سے سمجھ میں آتی ہے. بلاول صاحب نے آج کون سی نئی بات کر دی ہے. انہوں نے آپ جیسے اپوزیشن کے لیڈر بات کرتے ہیں کہ بھائی یا معاملہ ٹھیک کریں یا ریزائن کریں. اس پہ مخدوم صاحب کا آگ بگولا ہو جانا, اس انداز سے لہجہ رکھنا انہوں نے, وہ بڑی شائستہ انسان ہے, بڑا دھیما بولتے ہیں, لیکن استعفیٰ کا نام سن کر ان کی آواز اسمبلی کو چھت کو پھاڑ کے باہر نکل رہی تھی. ان کے جو باڈی لینگویج جس کو آپ کہتے ہو, میں تو حیران تھا. اتنے شائستہ انسان, نہ وہ گالی تھی نہ وہ کوئی برا لفظ تھا. بالکل ٹھیک ہے سر. وہ میں ذرا ایک اگر اجازت ہے میں بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں چانڈیو صاحب, آپ کیونکہ میری آپ کے ساتھ ایک بڑی اچھی تعلق ہے. سر ایک سیکنڈ سن لیں آپ نے, کیونکہ مجھے بھی رگڑ دیا نا بیچ میں, آپ جیسوں کو سمجھ. سر ایک سیکنڈ سن لیں سر, میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں, مجھے اور آپ سے پریشانی بھی نہیں ہے. مجھے یہ پتا ہے بلاول اگر اس ٹائم یہ اناؤنس کر دے باہر کھڑے ہو کے کہ وہ دیکھے سامنے سورج ہے, مجھے پتا ہے مولا بخش چانڈیو صاحب ٹی وی پر آ کر پہلی کوشش یہ کریں گے, ساروں کو کہیں گے سر وہ چاند نہیں ہے وہ سورج ہے, اور مجھے پتا ہے مجھے کہنا پڑے گا چانڈیو صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن میں صرف اگر ایک سوال پوچھوں چانڈیو بڑی معذرت کے ساتھ, آپ سے مجھے یہ توقع بھی نہیں ہے, لیکن چلیں آج آپ سے یہ توقع بھی پوری کر دیا آپ نے. یہ مت کریں کہ اگر آپ سے ایک لاجیکل سوال پوچھا جائے کہ سر یہ کیا ٹھیک ہے یہ طریقہ, استعفیٰ مانگنا آپ کا رائٹ ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اگر وہ کہنا کہ آپ ناکام ہو گئے استعفیٰ دیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں اس بات سے. اپوزیشن یہ کرتی رہی, عمران خان صاحب کی ہسٹری گزر گئی یہ کہتے ہوئے. میں صرف یہ کہتا ہوں یہ کہنا کہ یا تو میری بات مانو یا پھر استعفیٰ دو, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا یہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں. وہ آپ اب جو مرضی جواب دیں, مائی باپ ہیں, میرے بھی مائی باپ ہیں, آپ کے بھی ہیں, مجھے یقین ہے کہ وہ جو کہیں گے آپ کو کرنا پڑے گا. لیکن میں پھر بھی جسارت کر رہا ہوں سوال پوچھنے کی, مائنڈ نہ کیجیے. میں آپ کو یہ جملہ نہیں کہتا, میں یہ جملہ آپ کو, کاشف بھائی میرے بھائی ہو, میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ جو آپ نے بھی مجھے کہا ہے وہ میرا چیئرمین ہے, وہ تو میں کہوں گا. مجھے یقین ہے سر, مجھے معلوم ہے, لیکن آپ برائے مہربانی ایک سوال چانڈیو صاحب پرابلم کا ہے. سر چانڈیو صاحب میری سن لیں ایک سیکنڈ. سوال پوچھنے والے کو جب آپ کہتے ہیں نا کہ جی آپ کا پرابلم ہے, اس میں مجھے بھی پرابلم ہونا چاہیے. سنیں تو صحیح, میں چپ ہو جاتا ہوں, میں چپ ہو جاتا ہوں. آپ نے بلایا ہے, سنیں تو صحیح جناب. اصل بات ہے کہ مجھے تو وہ کہے گا میرا لیڈر ہے, میں مانوں گا. میں آپ کو نہیں کہتا کہ جو آپ کو بھی کہا جائے گا آپ بھی وہی کہیں گے. آپ ادھر سے ہٹیں گے تو وہ بات مان لیں گے کہ یار بلاول صاحب نے سنجیدگی کی بات بھی کی. انہوں نے کوئی ایسی بری بات نہیں کی, اور ایسا جس انداز سے خان صاحب نے استعفیٰ مانگی تھی, ملک کا بیڑا غرق کر کے جس انداز سے اٹھایا, اداروں کو تباہ کر کے جس انداز سے استعفیٰ کا طریقہ مانگا, یہ جو سامنے چوراہے پہ کھڑے ہو گئے, یہ روایتیں نہیں تھی. پارلیمنٹ میں لعنتیں بیچ کے, گالیاں بیچ کے, گند پارلیمنٹ کی روایت نہیں تھی, لانگ مارچ کی روایتیں ہیں, ٹرین مارچوں کی روایتیں. چانڈیو صاحب تاریخ مت ٹویسٹ کریں, تاریخ ہے یہ. میں آپ کو بلاول صاحب کے اس طرح کی جی بتائیے. سنیں تو بلاول صاحب نے کہا کیا ہے, کہا جناب آپ یا سب سے مل کر کام کریں, مسائل کا حل ڈھونڈیں. اکیلے تو آپ نے جو ترب دکھانی تھی وہ دکھا چکے. اب پارلیمنٹ, یہ انہوں نے یہ کہا ہے, پارلیمنٹ کو اعتماد لیں, کہتے رہے. اور ایسا کاشف میاں, خدا گواہ ہے, آپ بھی آج ایمانداری سے بولو, ایسا کوئی اپوزیشن لیڈر دیکھا ہے جو ہر قدم پہ کہتا ہو ہم آپ کے ساتھ مل کے چلنے کو تیار ہیں, ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں, ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے. آپ کہتے نہیں میں اکیلا ترب خان ہوں, تو پھر آپ کو کہا جائے گا آپ فیصلہ کرنے میں ناکام گئے, آپ نتیجہ دینے میں ناکام گئے. اور یہ بھی بلاول صاحب نے ٹھیک کہا ہے, جو بھی انہوں نے کہا ہے اس کا الٹا ہوا ہے. جس کے سستے کرنے کی بات کی وہ مہنگا ہوا ہے, امن امان کی بات کی تباہی کی ہے.
سر اس سے کوئی اعتراض نہیں. چانڈیا صاحب سوال یہ ہے, جمہوری حکومت نہیں ہے. یہ آپ نے ساری باتیں پہلے سے بھی کرتے آئے ہیں اور اس میں اب بہت سے لوگ آپ سے اتفاق کریں گے اس بات پہ. آج کون سی نئی بات ہے؟ سر سن تو لیں, میں آپ کے اس بات پر ناراض ہوں. میں ناراض نہیں ہوا سر, سنیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, میرا یہ ماننا ہے, جو جملہ ہے بلاول صاحب کا, ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, انہوں نے کہا کہ معافی مانگے. آپ کا 2 آپشن ہے, معافی مانگے, سب کو ساتھ لے کر چلیں. دیکھیں یہ تو آپ کا رائٹ ہے یہ کہنے کا کہ سب کو ساتھ لے کر چلیں. آپ کا یہ بھی رائٹ ہے کہنے کا کہ استعفیٰ دیں, ہم آپ کو نہیں مانتے. یہ تو مصدق ملک صاحب ہماری تاریخ ہے اس طرح کی, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اپوزیشن مانگتی ہے استعفے. میں تو صرف اس چیز پہ کہتا کہ یا تو معافی مانگو یا استعفیٰ دو. میں یہ کہتا یہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ڈیمانڈ کیسی ہے کہ یا تو ہمارے سے معافی مانگ کے ساتھ لے کر چلو یا استعفیٰ دو. بات بھی تو ہے نا, سب کو ساتھ لے چلو. ہاں, معافی مانگ کے ساتھ لے کر چلو, یہی تو کہہ رہا ہوں. یہ مجھے کوئی ڈیمانڈ آج سمجھ نہیں آئی. میں نے یہ غلطی کر دی چانڈیا صاحب پوچھنے کو, انہوں نے کہا جی جناب آپ وہ ہیں, آپ وہ ہیں. میں بالکل وہی ہوں, لیکن کیا کروں, وہی ہوں. My argument, do you understand what I'm saying ملک صاحب؟ میرا خیال ہے میں سمجھانے کی کوشش میں کہ it is your right to ask for resignations, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بٹ یہ آپ کو یہ سمجھ آئی ڈیمانڈ بلاول صاحب کی؟ جی دیکھیں, اگر آپ پوری بات سنیں تو آپ کو غالباً کچھ چیزیں سمجھ آئیں گی. انہوں نے اس کے بعد یہ کہا کہ آپ کسی ایسے شخص کو جو کمپیٹنٹ ہو, کسی ایسے فرد کو حکومت دیں. اور وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کسی زاویے سے بھی دیکھ لیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ بجٹ اپروو ہونے سے پہلے منی بجٹ آ گیا. ہم تو بہت دن سے کہہ رہے تھے کہ جس طرح کا بجٹ ہے کہ عوام دوست نہیں ہے, دوسرے اس کے بعد منی بجٹ آئیں گے. لیکن یہ بات تو ہمارے گمان میں بھی نہیں آئی کہ بجٹ اپروو ہونے سے پہلے منی بجٹ آ جائے گا. یعنی اوگرا کی اپروول کے بغیر, اوگرا ایک ادارہ ہے جو بین الاقوامی جو ہماری امپورٹ کی قیمت ہوتی ہے تیل کی, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ریکمینڈ کرتا ہے 1 مہینے کے ڈیلے کے بعد کہ تیل کی قیمت بڑھا دی جائے. لیکن اوگرا کے بغیر تیل کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ 45 روپے, یعنی 55 روپے ہے تیل کی قیمت اس وقت, اور 45 روپے اس پہ ٹیکس لگا. اگر اجازت دیں پیٹرول پہ بعد میں چلے جائیں, مجھے یہ بتا دیں کہ آپ اپوزیشن اکٹھی ہے ڈیمانڈ پر کہ عمران خان صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے. دیکھیے, ہمارا کام اپوزیشن کا جمہوریت میں کیا ہے کہ ہم پارلیمان میں بیٹھیں گے اور عوامی آواز جو ہے وہ بلند کریں گے, اور جو پالیسیاں حکومت کی اچھی نہیں ہوں گی نہ صرف ان کو اپوز کریں گے بلکہ حکومت کو کہیں گے کہ ہم آپ کو ٹوتھ اینڈ نیل اپوز کریں گے, اور آئینی طریقہ کار سے اگر ہم سے ہو پایا تو ہم آپ کی حکومت کو یعنی ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے آپ عوامی مفاد کو سرو نہیں کر رہے. چاہے آپ اکنامک زاویے سے دیکھ لیں, آپ اکنامک زاویہ چھوڑ دیں, آپ کرونا وائرس کے ٹریٹمنٹ کو دیکھ لیجئے, آپ کرونا وائرس کے ٹریٹمنٹ کو چھوڑ دیجئے, آپ ٹڈی دل جو مکمل طور پہ ناکام ہے. میں اس کے اوپر آتا ہوں, ذرا یہ اس کا جواب دے دیں, کیونکہ مجھے جس چیز کے اوپر میں اصل میں جانا چاہ رہا تھا, وہ جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہمارے علاوہ چوائس کوئی نہیں ہے. میرے لیے سرپرائزنگ بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری کارکردگی اچھی ہے, یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کام اچھا کر رہے ہیں. وہ صرف اس بات پہ یہ کانفیڈنٹ زیادہ اس بنیاد پر ہیں کہ جن لوگوں نے چوز کرنا ہے ان کے پاس ہمارے علاوہ چوائس کوئی نہیں. میں اس کے اوپر آتا, پر پہلے یہ جو مجھے مولا بخش چانڈی صاحب کی بات سنی, اللہ ان کو صحت دے. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, میں خیال ملک صاحب میں سن لوں, اس کا جواب کٹھی دے دیں. جی ملک صاحب کچھ کوئکلی ایڈ کر دیں. کہ آپ چھوڑ دیجئے بلاول صاحب کی آواز کو, آپ وہ آواز سن لیجئے جو فواد چودھری صاحب نے اٹھائی ہے, جو راجہ ریاض صاحب نے اٹھائی ہے, آپ ان کو بھی چھوڑ دیجئے. آپ وہ آواز سن لیں جو ان کے کابینہ کے اجلاس میں ہمارے دوست فیصل وارڈا صاحب نے اٹھائی ہے, اور جس کا جواب پھر آج دیا ہے مخدوم صاحب نے, کیونکہ مخدوم صاحب اور اسد عمر صاحب کا تو انہوں نے باقاعدہ نام لیا ہے کہ ہماری ناکامیوں کی وجہ سے آپ نظر اس تخت پہ لگائے بیٹھے ہیں. تو اپوزیشن تو واحد نہیں اس تخت پہ نظر لگائے بیٹھی, حکومت اس تخت پہ نظر لگائے بیٹھی, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ کشتی تو ڈوبنے والی ہے. آپ پی ایم ایل کیو کو دیکھ لیں, آپ مینگل صاحب کو دیکھ لیں, آپ ایم کیو ایم کو دیکھ لیں, ہر بندہ اپنے آپ کو انکلوڈنگ ان کے اپنے وزراء اس حکومت سے عمران خان صاحب سے دور کر رہے ہیں. اچھا سر, یہ میں سب سے پہلے مولا بخش چانڈی صاحب, اللہ ان کو صحت دیجیے. آپ کی وجہ سے پتہ چلا وہ کووڈ-19 میں چلے گئے تھے, اللہ ان سے. اور دوسری طرف آج جو شہید ہوئے ہیں کراچی میں لوگ, اللہ انہیں بلند تر مقام عطا فرمائے. مولا بخش چانڈی صاحب نے بڑی صحیح بات کی, اوور ریئیکٹ کیا ہمارے قریشی صاحب نے. ان کو سیریس لینا ہی نہیں چاہیے تھا بلاول کو. ٹھیک کہہ رہے ہیں, انہوں نے بلاول کو سیریس لیا کیوں ہے؟ اگر یہ اتنی سیریس ہے اپوزیشن, آج کیا نمبرز نکلے کاشف بھائی ان کے؟ عمر کے مطابق تو 120 میں تھا, 120 نہ, میں پچھلی دفعہ کتنے تھے؟ اس دفعہ 40 کی لیڈ تھی, 41 کی, پچھلی دفعہ 29 کی لیڈ تھی.
تو ہمیں ان کو لینا ہی نہیں چاہیے. یہ تو ان کو ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے, بڑا ایزیلی ہمارا بجٹ پاس کرا دیا. ابھی مصدق بھائی ووٹ آف کانفیڈنس کی بات کر رہے تھے, وہ تو آپ نے مومنٹ پیش کریں گے, اس کا ٹائم آئے گا, یہ تو وہ ٹائم ہے. بجٹ اگر پاس نہ ہو تو حکومت گئی, سمپل سی بات ہے. ووٹ آف کانفیڈنس کی تو انتظار کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تو کہہ رہے ہیں ہر پالیسی فیل ہے. آپ تقریر کرتے ہیں, کسی پالیسی کو کرٹیسائز نہیں کرتے, بجٹ کو کرٹیسائز نہیں کرتے, کوئی پراپر اصلاح کی کوئی تجویز نہیں دیتے. جیسے کرونا پہ ان کی پالیسی ہے اپوزیشن کی, وہی بجٹ پہ پالیسی. بجٹ پڑھے بغیر کاشف بھائی, بجٹ پڑھے بغیر اس کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہیں. چلیں یہ بھی اپوزیشن کا کام ہے. یہ تو غلط ہے نا سارے. اچھا مجھے بات میری پوری بات تو سن لے کاشف بھائی, آپ ہی سے بات کر رہا ہوں, آپ سنیں ذرا. مونا سلائی صاحب کو چلائیں. میں بات اور کرنے لگا. الائنس جو الائنس گورنمنٹس ہوتی ہیں, الائنس کی گورنمنٹس ہوتی ہیں, کون سی گورنمنٹ جس میں الائنس میں مسائل نہیں ہوتے؟ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا الائنس تھا. بات مسائل کی نہیں, سنیں, مجھے سیاسی مسائل سے کوئی مسئلہ نہیں, سیاسی مسائل تو ہوں گے. وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ سے؟ چلائیں دوبارہ ذرا یار. پی ٹی آئی حکومت اپنی مدت پوری کرے گی, یہ سٹیٹمنٹ وہ کہہ رہے ہیں پوری کرے گی. وزیر اعظم عمران خان کا کل کا بیان ہے, مگر کیا سے مدت پوری کرنا زیادہ ضروری ہے عوام سے کیے وعدے پورے کرنا؟ اس میں فرق ہے کہ آپ مدت پوری کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ مدت پوری نہیں کر رہے ہیں, اختلاف ہے یا نہیں. کہتے ہیں عوام سے کیے وعدوں کا کیا بنے گا؟ ٹویٹ کا جو مطلب مجھے سمجھ آیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں 5 سال, ٹھیک ہے, لیکن وعدے پورے کریں, اور جو اپنے وعدے پورے کیے ہیں وہ لوگوں سے پورے کریں. جو حالات ہیں کووڈ-19 کے بعد پوری دنیا میں جو ریسیشن آیا, اب گریٹ برٹن ہے نا, انگلینڈ ہے, وہ آپ جتنے اسلامی ممالک ہیں اس کے اگر آپ ٹوٹل اکانومی کا سائز دیکھ لیں تو ان کا اکیلے کا سائز ہے 20% کانٹریکٹ ہوئی ہے ان کی اکانومی. ہوئی ہے, مصدق بھائی جانتے ہوں گے, بالکل لکھا ہوا ہے, لیکن اس کا کیا نہیں. میری بات یہ سمجھے, یہ مسائل ہیں کہ نہیں ہے؟ آپ کو کووڈ مسائل کی بات دیکھیں, کیا پولیس کو ٹھیک کرنا کووڈ کی وجہ سے پنجاب میں ہو گئی ہے؟ بالکل نہیں ہوئی. کیا پٹواریوں کا سسٹم, کیا جو کرپشن آپ نے ٹھیک کرنی تھی؟ میں تو آپ کو بتاتا ہوں, عمران خان صاحب میرے پروگرام میں کہتے ہیں, میں نے کہا سنیں, انہوں نے کہا میں آؤں گا 90 دن میں کرپشن ختم. میں کہا سر آپ کے پاس جادو کا چراغ ہے, کس طرح ختم کریں گے؟ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آئی ہے 80% امبیزلمنٹس کم ہوئی ہیں. آپ نے پڑھی آڈیٹر جنرل کی؟ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کو سیریس مت لیا کریں, یہ پیرا بعد میں اگر یہ بعد میں ریکنسائل ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں نا خرابی ہے, کیونکہ یہ پیسے پہلے بعد میں ریکنسائل ہو جاتے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں اس بات. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بٹ آپ ٹرینڈ نیچے کی طرف آیا کہ نہیں آیا, کہ فنکشننگ ٹھیک ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ کے پاس کوئی کرپشن کا ایلیمنٹ, آپ کا ایم این اے کھڑے ہو کے راجہ ریاض کہتا ہے جی کرپشن کا ریٹ بڑھ گیا پنجاب میں. سر میری ایک بڑے کرپشن کی بات ہو رہی ہے. راجہ ریاض صاحب کا آپ نے بھی تقریر سنی, میں ان کے بہت کوئی ایشوز تھے کہ موٹر وے پہ انہوں نے بھی تقریر کی, اس کے اوپر انہیں پیٹرول پمپس چاہیے, بہت عرصہ ہو گیا, ہونے چاہیے تھے, نہیں ہوئے. ان کے کچھ ایشوز ہیں فیصل آباد کے حساب, یہ ہوتے ہیں, یہ کب نہیں ہوتے. آپ بگر پکچر دیکھیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں اصل چیز آپ مجھے ایک بات بتائیں, یا تو مجھے آپ کہیں کہ آج جہاں پنجاب آپ کو ملا تھا 2018 میں فنکشنلی, پیسوں کی بات نہیں کر رہا میں, اکانومی کی بات نہیں کر رہا, فنکشنلی ادارہ جاتی طور پر جو عوام سے ریلیٹڈ ادارے ہیں وہ آج بہتر پوزیشن میں ہیں اس سے جو کمپیئر کریں آپ. اگر آپ اس کو کمپیریٹیو, آپ نے پولیس کی بات کی, آپ نے پولیس کی بات کی, 2 سال میں ایک سائیول کا انسیڈنٹ آیا, میجر سائیول کا انسیڈنٹ ہے. اس کے علاوہ مجھے بتائیں میجر لیبس, دیکھیں میں میجر کی بات کر رہا ہوں, چھوٹے موٹے آپ نے چیک کیا کرنا ہے کاشف بھائی کہ سمت ڈائریکشن ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اگر آپ کو سمت اور ڈائریکشن کی طرف ہے, اور اگر آپ کا خیال ہے لیپسز نہیں ہوں گے, لیپسز تو باہر بھی ہوتے ہیں. جارج فلوئڈ مر گیا پولیس والے سے, امریکہ میں مظاہرے ہو رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں آج جب ایک آپ کا پنجاب کا شہری تھانے جاتا ہے, کیا وہ تھانے جا کر بہت زیادہ مطمئن ہے پہلے سے 2018, یا اتنا ہی خراب؟ اتنا ہی. میں کل پرسوں سنیں, یہ جمعرات کی بات ہے, اسد عمر صاحب میرے ساتھ پروگرام میں تھے, یہی بحث جو آپ کے ساتھ ہو رہی ہے اس ٹائم ہوئی. انہوں نے کہا میں چیک کر کے بتاؤں گا. میں نے ان کو مثال دی, میں نے کہا آج سے میرا چھوٹا بھائی مراد سعید کے ساتھ میری بحث ہوئی آج سے 4 ہفتے پہلے. اس سے جب بات ہوئی اس نے بھی کہا میں چیک کر کے بتاؤں گا آپ کو. آپ نہ کہنا, کیونکہ 2 وزیر ابھی میرے وفاقی وزیروں نے یہ چیک کر کے بتانا ہے کہ پولیس کتنی بہتر ہوئی ہے. دیٹس یور پرابلم. وہ یہ نہیں کہہ رہا آپ سے کہ آپ کی اکانومی ٹھیک کریں. آپ تو اکانومی ٹھیک کرنے کا نعرہ ہی نہیں تھا, آپ تو پاکستان بدلنے کا نعرہ تھا. آپ کا مقصد یہ ہے آپ کا کہ جو چیزیں وداؤٹ اکانومی کے ٹھیک ہو سکتی ہیں آپ کو اب تک ٹھیک ہو جانی چاہیے. آپ کے سوال کا یہ مقصد ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میجر قسم کے 2 سالوں کے اندر طرح کے ٹرموائلز آئے ہیں, اس کے اندر کیا ڈائریکشن ٹھیک ہے کہ نہیں. ہم نے لوکل گورنمنٹ جو نیا بل لے کے آئے, آپ اسے کمپیئر کریں, آپ اسے کمپیئر کریں. اس کے الیکشنز بھی ہوں گے انشاءاللہ اسی سال, انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے. وہ جو پراپر اس کے اندر جو ہم چینجز لے کے آئے ہیں, آپ دیکھیں اگر وہ ہو جاتے ہیں
تو یہ میجر چینج ہوگا. اور جو واقعی ویسٹ منسٹر سسٹم جس کی ہم بات کرتے ہیں 3rd tier جس میں لوکل گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں, جو 18th امینڈمنٹ جس کی 3rd tier گورننس کی بات کرتے ہیں, وہ ریئل مینز میں آپ کو نیچے نظر آئے گا امپلیمنٹ ہوتا ہے. میں آتا ہوں اس کے اوپر, ذرا اس کے اوپر بحث کرتے ہیں, پوچھتے ہیں جو ہمارے علاوہ کوئی چوائس نہیں. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں GDA سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. جی وعلیکم السلام. آپ کی آواز بہت کم ہے. ڈاکٹر صاحب آئی ہوپ کہ وہ آواز اب فکس ہو جائے گی. یہ اتحادی ناراض ہیں حکومت سے, کبھی بیگل صاحب تو چھوڑ گئے, کاف لیگ والے بھی آپ کے سامنے ہیں, کل عشائیہ بھی ہوا, وہ نہیں گئے. آپ لوگ گئے تھے کل کاف لیگ کے عشائیے میں رات کو؟ جی میں تو پرائم منسٹر ہاؤس میں تھی, اور ان کا جو عشائیہ تھا, ڈنر جو رکھا ہوا تھا کاف لیگ کا, وہ بہت پہلے سے فکس تھا ٹائم. اور کیونکہ ہم سب ایک جگہ ایک ساتھ ہی بیٹھتے ہیں تو بہت ٹائم سے یہ ہو رہا تھا کہ کوئی ڈنر کرے اور وہ ہو, تو یہ تو ڈیٹ ہماری پہلے سے فکس تھی. میں نے بھی وہیں ڈنر پہ جانا تھا, لیکن یہ اتفاق سے جب PM صاحب کی بھی اسی دن کی ڈیٹ آ گئی تو پھر یہ ہوا کہ میری میٹنگ, کیونکہ باقی جن کی الائز کی سب کی میٹنگ تھی پرائم منسٹر کے ساتھ, اور جو بھی ان کے ایشوز تھے وہ بھی ان سے ڈسکس ہوئے, اور میری کیونکہ میٹنگ ایک کلوز ٹو ڈنر ٹائم تھی تو میں وہاں اٹینڈ کر کے دن میں ڈنر پہ PM کے ہاؤس میں تھی. ٹھیک میم, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اتحادی واقعی ان کو لگ رہا ہے کہ جس طرح مونس علی نے کہا عوام سے کیے وعدے پورے کریں, جگہ جگہ سے آواز آ رہی ہے, PTI کے اندر کے MNAs اس ٹائم شور ڈال رہے ہیں, یہ کیوں اتنا زیادہ شور آنا شروع ہو گیا؟ آپ کا حسن ہوتا ہے کہ جو اپنے پارٹی کے MNAs ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ آپ سب کی جو بھی ہیں, اور لکنگ ایٹ دا سچویشن اس وقت جو کرائسس ہے, کووڈ سچویشن, فائنینشیل اوور آل ہے, جو بارڈرز کی سچویشن ہے, تو ان سب کے اس میں یقیناً سب کی جو بھی ہماری تھیں ڈیمانڈز تھیں وہ اس طرح تو نہیں ہوئی. لیکن دیکھیں ہم جو الائڈ پارٹیز ہیں, ہم ایک ڈفرینٹ مختلف صوبوں سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارے صوبوں کے ایک الگ مشکلات ہیں. جیسے میں سندھ کی اگر بات کروں تو میری مشکلات بہت زیادہ ہیں وہاں پہ, اور اس لحاظ سے یقیناً کہ اگر جس طرح کا رول میں فیڈرل گورنمنٹ کا وہاں چاہتی ہوں کہ وہ ہم لوگوں کی کسی طرح کریں. اب دیکھیے سندھ کے PSDP میں اگر بدین جو کہ پسماندہ علاقہ ہے, یہ 10% NFC میں 10% لیتے ہیں شیئر لیس ڈیولپڈ ایریا کا. اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ پروڈکشن اگر گیس اینڈ آئل کی بدین سے ہوتی ہے, لیکن ہمیں وہ پروڈکشن اس کی بھی نہ رائلٹی ملتی ہے, صوبہ تو لے لیتا ہے لیکن وہ پاس آن نہیں کرتا. میں اسی لیے بار بار انسسٹ کرتی تھی, اگر میری آپ بجٹ سپیچ بھی سنیں, کہ پروونشل فائنانس کمیشن کے بغیر آپ کے مسئلے صوبوں کے حل نہیں ہو سکتے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, اس کے اوپر ایک پورا پروگرام میم کرنا پڑے گا. رکھتے آج سندھ کی PSDP جو بھی ان کا ڈیولپمنٹ فنڈ تھا 200 ارب میں, کیا آپ کو بدین کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا؟ 10% آپ میرے حصے کا لے رہے ہیں NFC میں, لیکن آپ وہ پاس آن نہیں کر رہے ہیں بدین کے لوگوں کو. یہ مسئلہ یہ کہ ابھی کہہ رہے تھے کہ کراچی کا بھی علی عواد صاحب بیٹھے ہو, کہتے ہیں کراچی کو کچھ نہیں دیا, بدین کو کہاں کچھ دینا ہے. سندھ گورنمنٹ تو دیکھیں نا 10% تو آپ خاص طور پہ لیتے ہیں, اور وہ ایریا جہاں سے آئل اینڈ گیس نکلتی ہے, جہاں سے رائلٹی آپ ہمارے نام کی لیتے ہیں, اور آپ وہ کہاں اسپینڈ کرتے ہیں؟ وہ تو اگر پورا سندھ چلے میری بات سنو, میں اس کے اوپر ایک پورا پروگرام کریں گے پروونشل فائنانس کمیشن کے اوپر. آخری سوال یہ, آپ مطمئن ہیں اس وقت وفاقی حکومت کے کام کرنے سے؟ دیکھیں مطمئن ہونا ابھی 2 سال ایک تو بہت شارٹ ٹائم ہے. ڈیفینیٹلی میری کافی ایک اپنی ہیں ایشوز ہیں, سندھ کے لیول پہ ایشوز ہیں, اور جس میں میں چاہتی ہوں, دیکھیں پرائم منسٹر جو ہوتے ہیں نا, وہ ان کو یہ بار بار جس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جیسے کہ اسلام آباد کے میئر کی طرح وہ کرتے ہیں کہ جی سندھ میں نہ آئیں, صرف اسلام آباد میں بیٹھیں, صرف اسلام آباد کی بات کریں. بھائی ہی از دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری, اینڈ وہ کیوں نہیں آ کے سندھ کے ایشوز ریزالو کریں؟ وہ کیوں نہیں آ کے جو بھی ہمارے اگر فارمرز کے مسئلے ہیں, ہمارے پانی کا, ہم لوور رائپیرین ہیں, ہمیں کتنی تکلیف ہے پانی کی. آج بھی آپ ان شارٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مطمئن نہیں ہیں وزیر اعظم صاحب سے, ہمارے گروورز کو نہیں مل رہا. جس طرح یہاں پہ ٹیمپرنگ ہوتی ہے ہمارے پانی سے, اور ہمیں جو پہلا رائٹ ہے انٹرنیشنل لاز کے, میم آخر میں ایک آپ سے پھر ایک جملے میں مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. بدین پورا سراپا احتجاج ہے. مجھے بتائیے کہ ہمارے مسئلے کون حل کرے گا؟ تو کیوں نہیں ہم پہ ظاہر ہے کہ وہ سارے ایشوز ہیں جو میں چاہتی ہوں کہ پرائم منسٹر کے لیول پہ اس کو ریزالو ہونا چاہیے.
چاہیے. सो मुतमईन नहीं है मुकम्मल तौर पर वजीर आजम साहब? जी मैं मुतमईन, देखिए अब मेरी मैं अपनी मगर एक जात जुमले की बता बात नहीं हाँ है. मैं एक जुमले में अगर बता मेरे देता कि मैं हल्के के लोगों के issues resolve नहीं होंगे, अगर मेरे हल्के के लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी तो यकीनन मेरे लिए एक तशवीश की बात है. हमने हमेशा अवाम के लिए किया है, अवाम में इन्वेस्ट किया है, और मेरी सिर्फ यही है कि अगर मेरे अवाम को बदीन, बहुत शुक्रिया, मुझे ब्रेक पे लेना है. आप बदीन के इश्यूज आप रेस किए, मैं ये नहीं चाह रहा कि वो मेरी मर्जी का कहे. मैं देखिए एक सिंपल सवाल है, आपके इत्तेहादी हैं, मुतमईन है या नहीं है? सिंपल सवाल है, वो उसका जवाब खुद देंगी कि अगर मुतमईन है, उन्होंने कहा मैं नहीं हूं, तो ये उनकी है. एक ब्रेक के बाद ये जो चॉइस नहीं है पीछे डॉक्टर साहब, ये आपका है, ये किस किस्म का क्रेडिट है कि हमारे अलावा चॉइस कोई नहीं? आई एम एक्चुअली सरप्राइज कि प्राइम मिनिस्टर साहब को ये बयान देना पड़ा कि हमारे अलावा कोई चॉइस नहीं है. एक ब्रेक के बाद जरा इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. वेलकम बैक नाज़रीन. मलिक साहब, हमारे अलावा कोई चॉइस नहीं है. आर वी नाउ बेटिंग ऑन लैक ऑफ बेटर ऑप्शन और लैक ऑफ एनी अदर ऑप्शन? देखिए, मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि हम तो बहुत दिन से कह रहे थे और बाकायदा मुसलसल एक तसलसल से कह रहे हैं कि ये लोग इलेक्ट्रो करने नहीं आए और इनको पर वोट का कोई बोझ नहीं है. जब हम कहते हैं वोट का कोई बोझ नहीं, तो हम कह रहे होते हैं इन पे अवाम का कोई बोझ नहीं. तो जब इनको खुद ये गुमान में बात आ जाए कि हम पे अवाम का कोई बोझ नहीं है, तो फिर ये कहते हैं कि हमारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. अवाम के पास तो हमेशा ऑप्शन रहती है. जो कारकर्दगी आपने दिखाई है, अगर आप अवाम की तरफ नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सी ऑप्शन है. अगर अवाम को नौकरी नहीं मिल रही क्योंकि आपने तरक्की की शरह 6% से गिरा के 1.9 कोरोना वायरस से पहले कर दी थी, तो अवाम के पास तो ऑप्शन है और अब मनफी में ले गए. अगर आपने महंगाई की शरह 4% से बढ़ा के 14 पे ले गए थे और अब 10.6 या 8 पे ख़त्म होगी, तो अवाम के पास तो ऑप्शन है. अगर लोगों की टट्टी दल से तबाही हो गई है और किसान अपने खेत में खड़ा हुआ रो रहा है, तो सर इसका मेरी बात सुनिए, जरा पॉलिटिकल जवाब देना. इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब के इस जुमले का मतलब यह है कि कारकर्दगी मैटर नहीं करती, ऑप्शन मैटर करता है. उनके पास क्या अगर ऑप्शन नहीं है, कब वोट में हम ही रहेंगे? काशिफ अब्बासी साहब, जो बात समझ नहीं आई, जो मैं अपने भाई अली अवान से पूछूंगा, मेरा तो बड़ा छोटा भाई भी और दोस्त भी है, वो ये कि किसको कह रहे हैं किसके पास ऑप्शन नहीं. सर मैं बताता हूं, मुझे समझ आई है, ये जो सामने लोग बैठे ना, उन्होंने बजट पे वोट डालना है, उन सारों को बुलाया इसलिए गया क्योंकि थोड़े से प्रॉब्लम हो रहे हैं. उनको ये कहा जा रहा है भाईजान ऑप्शन किसी के पास नहीं है, आपको वोट हमें डालना पड़ेगा. शहबाज शरीफ ने किसको कहा था कंटेनर में खड़े होकर 1 हफ्ते का टाइम दो मुझे, 3 महीने का टाइम, 3 महीने का मतलब उनको निकालो, 3 महीने का टाइम मुझे दो. किसको कहा था? मैं तो मुसद्दिक भाई से पूछ रहा हूँ. सारे आप तो एक ही को कह रहे हैं. अच्छा पूछ रहे हैं मुसद्दिक, बड़ा मलिक साहब, ये नहीं आप कह रहे हैं हम सारे एक ही से बात करते हैं, किस्म के दलाइल कह रहे हैं हम सारे एक ही से बात करते हैं. चले, अगर मान रहे हैं तो फिर मैं तो पूछ रहा हूँ शहबाज शरीफ साहब इतनी दूर से आए, मतलब बात तो अली भाई बात तो करें मुसद्दिक भाई, बात तो इजाजत है या नहीं? बिल्कुल इजाजत है सर, क्या बात करें. देखिए, अगर तो अली भाई मान रहे हैं ये बात कि बात कहीं और हो रही, तो फिर इस बात को सवाल की शक्ल में उठाने की जरूरत ही नहीं. वो तो ना लोगों को कह रहे हैं ना आवाम को कह रहे हैं. वैसे मैं माफी चाहता हूँ मलिक साहब, मैं ये परेशानी हमें उस वक्त होनी चाहिए जब ये ना माने. आपको परेशानी मानने के बाद नहीं बात है. बता रहा हूँ ये. अच्छा, इनको परेशानी होती है? हम कहते हैं हमारे पाकिस्तान की फौज है, हमारे साथ है, इनको परेशानी होती है. अब हम इसका क्या करें? इसका कोई जवाब है? मुझे तो समझ नहीं आती. ये कह दें मुसद्दिक भाई कि भाईजान आप गलत कह रहे हैं, आप कह दें कि ये पाकिस्तान की फौज नहीं है, आप कह दें पाकिस्तान की फौज अच्छी नहीं है, हम उसके साथ नहीं है, ठीक है, पर हमारे साथ है, पाकिस्तान की फौज है. जबरदस्त बात, और हमें कोई इतराज, हमें कोई होना भी नहीं चाहिए. क्योंकि स्टूडियो में बैठे में आपको एडवांटेज, आप इजाजत है बात करने. अच्छा सॉरी मुसद्दिक भाई, बोले. देखें, बात ये है कि आप ये कह रहे हैं क्या, आप ये कह रहे हैं कि फौज लेकर आती है, ये कह रहे हैं आप? क्योंकि हमने तो अभी आपको ये नहीं कहा. हमने सिलेक्टेड का और क्या मतलब है? आप ये बताइए कि एक सेकंड रुक जाए. सिलेक्टेड का मतलब क्या है ये बता दें. मैंने तो फौज के खिलाफ कोई बात नहीं सर, इसका मैंने फौज की बात डर गया. मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ सिलेक्टेड का मतलब क्या है? क्या हो गया आपको? आज तो आप बात ही नहीं करने दे रहे. मैं
میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, میں نے آپ سے سوال پوچھا کہ اگر عوام کو نہیں کہہ رہے تو کس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کہا پاک فوج کے خلاف ہے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ پاک فوج لے کر آتی ہے, عوام نہیں لے کر آتے, الیکشن نہیں ہوتے یہاں پہ. ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پہ الیکشن کا بوجھ نہیں ہے کیونکہ الیکشن دھاندلی زدہ تھا, آپ دھاندلی کے ذریعے آئے ہیں. دھاندلی کس نے کی سر؟ ساتھی کے لوگوں کی کمر ٹوٹ اچھا, رہی. دھاندلی کس نے کی باس؟ آپ بار 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 یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی چوائس نہیں. دھاندلی کس نے کی؟ باہر نکل کے کہہ دیا کہ چوائس آپ کس کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی. میری بات کا جواب نہیں دیں گے بھی نہیں, مجھے پتا ہے وہ تھوڑا سا سیف کھیلیں گے. وہ کہیں گے کہ اسکول ٹیچروں نے دھاندلی کی تھی یا محکمہ زراعت نے کی تھی. چانڈیو صاحب, سلیکٹڈ کس کو کہتے ہیں یہ بتائیں؟ وہ تو کہتے ہیں ہمارا, تو ہم تو نہیں کہتے. سلیکٹڈ کس کو کہتے ہیں آپ؟ عمران خان کو. کیوں عمران خان کو؟ اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں, علی صاحب نے بھی کہا ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں آپشن نہیں ہے. اس لیے ہم نے کہا کہ آپشن کے طور پہ آئے تھے تو سلیکٹڈ تھے. میں تو کہہ رہا ہوں, میں آپ کو اور بات کہہ رہا ہوں. میں آپ سے جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں, ان کی خوش فہمی نکالنا چاہتا ہوں. جو کچھ ہوا ہے وہ تو ہو گیا ہے. کیسے ہوا, کیا ہوا, ہم نے مانا اور 2 سال کے ساتھ بھی چل رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں ہم آگے بھی چلیں گے اس ملک کی خاطر. یہ باتیں مانو. لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں, انہوں نے آج کمال کر دیا ہے. خان صاحب کا بڑا کمال ہے. خان صاحب کو میں 2 باتوں میں مانتا ہوں. احسان فراموش نہیں ہے, کبھی انہوں نے طالبان کی برائی نہیں کی. ان کی جو شان ہے وہ طالبان کا احسان ہے. ہم نے ان کے منہ سے کبھی طالبان کی برائی نہیں سنی. ایک بات تو یہ. دوسری بات, جن کو اب لائے ہیں اگر ادھر بھی ٹیڑھا میڑھا دیکھتے تو کہہ دیا ہے جناب ٹھیک ہو جائے, ہمارے بغیر آپشن نہیں ہے. میں خطرناک بات کہہ رہا ہوں, ہم نے فوج نہیں کیا, لفظ استعمال نہیں کیا ہے. آپ کے مہمان علی صاحب نے کے بات کر دی. آپ کا کیا خیال ہے چانڈیو صاحب؟ آپ اپنی بات کریں نا, وہ تو میں ان سے پوچھ لیتا ہوں. یہ بتائیں, جب وہ کہتے ہیں کہ صحیح میری بات تو سنیں نا, وہ کہتے ہیں میرے علاوہ چوائس نہیں, وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ پھر آپ بتا دیں نا مخاطب کس کو کہہ رہے ہیں. بولیں یا میں چپ ہو جاؤں؟ آپ سنیں تو صحیح میں کہنا کیا چاہتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جملہ غلط ہے کہ ہمارے ساتھ ہے فوج. آپ کی حکومت ہے, ابھی آپ کی پالیسی ماننی ہے ان کو, لیکن فوج پورے پاکستان کے ساتھ ہے. آپ کے ساتھ ہے, جب آپ گھر جائیں گے تو فوج گھر چل جائے گی. ایسی بات نہ کریں. میں اور بات کرنے لگا ہوں, یہ جملہ سن لیں, آپ سن لیں. میں ذمہ دار سیاسی کارکن ہوں. یہ غلط فہمی عمران خان صاحب نکال لیں کہ آپشن نہیں ہے. جن کو آپ کہہ رہے ہو ان کے پاس 1 لاکھ آپشن ہے. میں نام لوں گا آپشن کے طور پہ کس کس کو لایا گیا. آپ ان سے تو بہت بھلے ہیں. پیدا ہو سکتا ہے, یہ کس کو اتنا تکبر کس بات پہ ہے کہ آپشن نہیں ہے؟ آپشن ہے ان کے پاس. کن کے پاس؟ ابھی اللہ نے بڑی کن کی بات کر رہے ہیں؟ جس پہ کاشف میاں جس پہ وہ ہاتھ رکھیں گے وہ آپشن بن جائے. کون؟ آپ کو غلط فہمی ہے. کس کی بات کر رہے ہیں آپ کی پارٹی میں نکل آئیں گے. آپ دونوں بات بھی کر رہے ہیں لیکن نام لینے کو بھی کوئی تیار نہیں. سر کون سر فوج کی بات نام لے رہا ہوں نا. اب دیکھیں, اب ان کا اپنے تضاد دیکھیں کیا ہے. ابھی چانڈیو صاحب کا تضاد دیکھیں. کس کا؟ اگر ہم سلیکٹڈ ہیں, کس کا نام لے رہے ہیں؟ نام لے رہا ہوں. کس کا نام لے رہے ہیں؟ علی نواز صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان کی فوج کا. اچھا, اب یہ آپ نہیں کہہ رہے. جا رہی ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ تو رہا ہوں. ٹھیک, اچھا آپ بھی کہہ رہے اس لیے کہ میرا اس میں بھی رول آپ تو نہیں نہیں کہہ رہے نا. آپ لیکن عمران خان احسان فراموش ان کے پاس یہ احسان فراموش ہے. ان کو غلط فہمی. یہ احسان فراموش ہے. یہ حیران ہو جائیں گے. بابر کی 96 کی آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ طالبان کون ہے. طالبان ہمارے ہی بچے ہیں. کس کی گورنمنٹ تھی؟ ان کی تھی, ہماری نہیں تھی. وہ یہ جو احسان فراموش ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, ہم مانتے ہیں چانڈیو صاحب کی اس بات کو. اب میری بات نہ سنیں, اگر ہم سلیکٹڈ ہیں, ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے, ہمارے علاوہ کوئی چوائس نہیں تھی. واٹ اباؤٹ سندھ؟ 13 سال سے یہ کیا ہے؟ 13 سال سے اگر ہمیں تو پہلی دفعہ فیڈرل گورنمنٹ ملی ہے اور یہ کہہ رہی ہے سسٹم اسی طرح کا ہے, 13 سال سے سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس کا مطلب ان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. ورنہ آپ یہ دیکھیں حالات کیا ہے. گندم چوری کرتے ہیں, کپڑے کے نام پہ ٹیکسٹائل بہت بڑے چور ہیں, چھوڑ دیں ان کو. ایک سیکنڈ, ان کا کیا ہے؟ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ چوائس کو, سن لیں, آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ نہیں, کیونکہ کس کو سنا رہے ہیں یہ تو ایک علیحدہ بات ہے. جو لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں جنہوں نے کل جا کر بجٹ پر ووٹ ڈالنا ہے, آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں
ہے کہ میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے. بات تو بڑی سیدھی ہے جو آپ کر رہے ہیں. کانٹیکسٹ دیکھیں, پوری ایک بات پوری تقریر کر رہے تھے اور اس میں پورے انہوں نے حالات بتائے جو آپ بھی بات کر رہے ہیں, ہمارے الائز سے بھی پوچھ رہے ہیں, ان کی ریزرویشنز ہیں اور پراپر ہیں. میں ایک الگ پارٹیوں میں الگ مینیفیسٹو پہ الیکشن لڑ کے آیا ہوں, میں ان کو یہ الائز بھی بیٹھے ہوئے تھے نا, یہی بات کر رہے تھے کہ کووڈ کا مسئلہ ہے, اکانومی ہمیں کس حال میں ملی ہے, بٹ اس وقت حالات اس طرح کے, ہمارے علاوہ کوئی چوائس نہیں. کیا کہ آپ یہ دیکھیں, آج آپ چلے جائیں, آپ سروے کرا لیں, پیپلز پارٹی کی پرسپشن کیا ہے, ان کی گورنمنٹ ہے نا 13.5 سال کی, ان کی بھی دیکھ لیں کیا ہے. شہباز آپ اپوزیشن کر رہے ہیں, آج بجٹ پاس ہو سکتا تھا, اگر ان کے اپنے پورے نمبرز ہوتے بجٹ پاس ہو سکتا تھا, نہیں. ان کے اب کیا کہ ملنے, وہ جو خان صاحب نے اس دن بھی ایک اور مراد نے پریس کانفرنس کی تھی, اس میں ہم نے کیا کہا تھا, یہ اوپر سے انہوں نے صرف ہمیں کہا ہوا ہے کہ ہم اوپر تقریریں کریں گے, قومی اسمبلی میں آ کے بس ہلکی پھولی ٹک پر چون کریں گے, اندر سے ہم آپ کے ساتھ ہیں. ٹھیک, اچھا, اور یہ نہیں مجھے پتا یہ کس کے کہنے پہ ہمارے ساتھ ہیں, یہ مجھے نہیں پتا, پڑھیے ان سے پوچھ لیں. اچھا ملک صاحب, پہلے ایک لائن کا جواب, اس لائن کے جواب کو ایکسپلین کریں گے آپ بریک کے بعد. خالد صاحب کہتے ہیں اس حکومت کو نئے مینڈیٹ کی ضرورت ہے. مینڈیٹ سے مراد تحریک, آپ کا خیال ہے کہ ان کو ووٹ آف کانفیڈنس دوبارہ لینا چاہیے یا نیا الیکشن کرانے کی بات کر رہے ہیں؟ جی میں پہلے تو آپ کو یہ کہوں گا کہ علی بھائی کو آپ کی بات مان لینی چاہیے. آپ مسلسل انہیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور مسلسل پھنستے چلے جا رہے ہیں. پھر بھی مسلسل کوئی جواب نہیں دینا. میں نے کسے کا بچایا, ان کو یہ بتا دیں مجھے ذرا. کہ آپ کاشف بھائی کی بات مان لیں اور یہ کہیں کہ وہ جو سامنے ایم این اے بیٹھے ہوئے تھے ان کو مخاطب تھے کہ آپ کے پاس چوائس. شہباز شریف صاحب کس سے مخاطب تھے, مصدق بھائی اس کا تو جواب دے دیں. دیکھیں میرا یہ ایک سیکنڈ, وہ بریک کے بعد اس کا جواب دیجیے گا. لیکن ملک صاحب میرا خیال ہے وہ آپ سمجھے نہیں, آپ ایز یوزول نہیں سمجھے. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو سامنے لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے, سن لیں, نہیں آپ نہیں سمجھے وہ سر, مجھے پتا, لیکن آپ کی سمجھداری کا میں کچھ کر بھی نہیں سکتا. مسئلہ ہے, میں نے کہا کیونکہ وہ سامنے بیٹھے تھے جنہوں نے اگلے دن ووٹ ڈالنا ہے, ان کو یہ نہیں کہا میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے, انہیں کہا گیا کہ چوائس کوئی نہیں ہے, تسی ہلنا نہیں. مجھے پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں, مسئلہ یہ ہے کہ تسی ہون اگر انہوں لے کے کسی اور پاسے لے جاؤ, وہ تاڑی اپنی مجبوری ہے. مسئلہ ہے کہ مشورہ دے سر, میں مشورہ علی کو دے رہا ہوں کیونکہ وہ بھی میرا چھوٹا بھائی ہے, میرا بڑا پرانا دوست ہے, مہربان بھی ہے, تو میں اس کو مشورہ دے رہا ہوں کہ اچھی بات مان جائے یار اور بات کو ختم کرے, وہ بار بار وہی بات پھنس جاتی ہے. اچھا آپ بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ملک صاحب, نیا مینڈیٹ کا مطلب کیا, نیا الیکشن ہونا چاہیے؟ جی میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ پاکستان کو جس بھمر میں اس حکومت نے پھنسا دیا ہے, میں یقین مانے کہ اس کو اس بھمر سے نکالنے کے لیے اور پاکستان کو بالکل میلٹ ڈاؤن سے, پاکستان کی معیشت کو میلٹ ڈاؤن سے بچانے کے لیے جو فیصلے کرنے چاہیے, اس کے لیے جو آپ کو میجورٹی چاہیے, میں کہتا ہوں کہ یہ ہودج پوج سے نہیں بنے گی. یہ میرا ذاتی خیال ہے. یہ جو ہے نا بات کہ ادھر سے پکڑ لو ادھر سے پکڑ لو, جس طرح وہ ذکر ہوا تھا باؤڈا صاحب نے اسد عمر صاحب کا اور مخدوم صاحب کا کیا تھا کہ سر یہ آپ کے تخت پہ آنکھ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, آنکھیں مت جھپکیے گا کہیں لے نہ اڑیں. یہ نہیں ہے, اس سے نہیں اب یہ کام چلے گا. یہ کام اگر چلانا ہے تو میرے ذاتی خیال میں آپ کو ایک فریش بھرپور عوامی مینڈیٹ لینا. میں ذرا آخری سیگمنٹ چھوٹا ہے تو میں اس لیے, چانڈیو صاحب آپ کی پارٹی بھی یہی مانگتی ہے, نیا مینڈیٹ, نئے الیکشن؟ کیا دیکھیں, ہم نے پہلے کافی عرصے سے کہا ہوا ہے, لیکن میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں جو اصل بات ہے, آپ ادھر ہماری بات سن نہیں رہے. 2-3 باتیں آپ سن لیں. ایک تو علی صاحب نے جو جواب دیا ہے یہ انتہائی قابل اعتراض جواب ہے, اس کو میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں. آپ کو بریک کے بعد یاد آیا, میری غلطی سے یہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے. جو ادارے ملک کی ملکیت ہیں, جو ہماری سلامتی کے, ان کو آپ اپنے مفادات کے تحت اس انداز سے مطلع نہ بنائیں. دوسری غلط فہمی سے نکل جاؤ. ان کے پاس آپشن ہے, وہ جن پہ بھی ہاتھ رکھیں گے وہ سب موت پر بن جائیں گے. تیسری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہمارا ہے یہ حکومت رہے گی, خان صاحب رہے گا, پاکستان ہر دن نئے بحران میں جائے گا. اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات بالکل نہیں ہے. باقی ہم اور یہ بڑے آخری اور گال کوئی نہیں ہے سر, ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کی لیڈرشپ کیا ہے. مجھے تو چانڈی صاحب اور مصدق بھائی پہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ لیڈرشپ کیا چاہتی ہے. یہ بیچارے آگے ٹی وی میں ہمیں باتیں کر رہے ہیں. اگر یہ سیریس ہوتے تو آج نمبرز ہوتے ان کے پاس, مطلب جو ان کے اپنے نمبرز ہیں 156 ان کے نمبرز ہیں, وہ تو یہ پورے لے آتے ہیں, باتیں کچھ کرتے ہیں, بس سیاسی نعرے اور کچھ نہیں ہے.
وہ آرام سے سندھ میں انہوں نے لوٹ مار مچائی ہوئی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, خوش ہیں وہ. اگر یہ نئے انتخابات مانگ سے پوچھیں چاہیں تو سندھ میں بھی کرا دیں, ابھی آپ کو جمہوریت یاد آ جائے گی, ابھی پوچھ لیں آپ ان سے, کہیں گے جمہوریت میں 5 سال پورے ہونے چاہیے. یہ ان کا کوئی دین ایمان تھوڑی, ان کو پتہ ہی نہیں کہ لیڈرشپ کیا کر رہی ہے اور یہ بیچارے کیا کر رہے ہیں. چانڈیا صاحب ایک جملہ آپ کہہ رہے ہیں, جب کوئی آپ کہتے ہیں ایک جملہ میں نے بولا آخری میں کہہ رہا ہوں جب موسم آئے گی نا تو یہ نمبر سے گم ہو جائے گے. چانڈیا صاحب رک جائے وہ بھی خان چانڈیا صاحب رک جائے ایک سیکنڈ. چانڈیا صاحب کی بات اگر کوئی پرانا سیاستدان ہوگا اس کو سمجھ آ جائے گی, جب بھیا آواز لگتی ہے نا مارکیٹ میں اس وقت فیصلہ ہوتا ہے کون کدھر کھڑا ہے. ابھی آواز نہیں لگی ہے, اس وقت مت باتیں کریں. اس وقت جو جدھر کھڑا رہے گا آگے پیچھے دیکھے گا اور جا کے کر دے گا. جس ٹائم ہاتھ کھڑا کریں گے نا سائیں لوگ ہاتھ کھڑا کریں گے, اس ٹائم فیصلہ ہوگا کون کدھر جاتا ہے. انہوں نے اسمبلی میں ووٹ دیا تھا. ہاں ویسے ناظرین سنی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.